पाकिस्तान की टोटल मैशत उसका 12.6% सारी आमदन जो है वो बीक से इकट्ठी होती, तकसीम होती और जमा होती है। हमारे सदर साहब, हमारे वजीर आजम साहब, हमारे चेयरमैन सेनेट साहब, हमारे वजीर खारजा साहब अब अगर बाहर गए, इवन के आर्मी चीफ साहब अगर बाहर गए, वजीर खजाना साहब बाहर गए दौरे पे, उनको अगर वो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी गिरफ्तार कर सकते हैं। जनाब ये मांगने आए थे, हमने आपके हवाले कर दिया। अब आप इन पे मुकदमात चलाएं, इनको सजाएं दें अपने मुल्क की कवानीन के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातिब हूँ। खबरें, तजज़िये और तबसरे लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हमेशा ताज़ा और सही मालूमात आप तक पहुंचाई जाए। हमें लाइक करने, सब्सक्राइब करने, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, आज की खबर कुछ इस तरह है कि बहुत से दोस्तों ने ये इस बात पे पहले भी बात करते हैं कि पाकिस्तान में बकारियों की तादाद बहुत बढ़ गई है। हर तरफ बकारी नज़र आते हैं आपको, किसी चौक पे, चौराहे पे, किसी गली की नुक्कड़ में, गली के अंदर, मकान के बाहर दरवाज़ा खटखटा नज़र आता है, गाड़ी के अंदर बैठे हुए, गाड़ी का जो शीशा है वो उसको आके अंगूठियों से और छले डाले मोटे मोटे उंगलियों में पहने होते हैं और इस तरह खड़काते हैं कि आप उधर भी ना घर के अंदर महफूज हैं, ना गाड़ी के अंदर महफूज हैं, ना इस मुल्क में महफूज हैं। किसी चौक पे, चौराहे में आप कहीं खाना खाने के लिए निकल जाएं बाहर बच्चों के साथ, आपके पीछे भी एक फौज ज़र्फ़ मौज लग जाती है। और इस किस्म का कल्चर है कि अल-हफ़ीज़ किसी में सुना नहीं होगा कि एक इस्लामी और शरीयत के नाम पे बनने वाले मुल्क में क्या हम लोगों को ये तासर दे रहे हैं कि इस्लामी शरिया वाले, इस्लामी शरीयत वाले ममालिक में इस तरह का माहौल मिलता है, इस तरह की वहाँ पे कल्चर का हिस्सा है। ना ये कभी पंजाब का हिस्सा था, ना ये कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, ना ये कभी सिंध का, हिंद का, किसी जगह का हिस्सा नहीं था। हमारे ये सब कॉन्टिनेंट में भी भीख मांगना बुरा समझा जाता था। आज भी आपको सिख भीख मांगते हुए नज़र नहीं आएंगे। उन्होंने जगह जगह अपने गुरुद्वारों में ऐसा इंतज़ाम कर दिया है, शेल्टर और फूड का ऐसा इंतज़ाम पूरी दुनिया में एक मुनज़्ज़म सिलसिला उन कि जहाँ कहीं जिस गांव में, जिस गली में एक भी गुरुद्वारा साहब उन्होंने बनाया हुआ है अपने गुरु के नाम से, गुरुद्वारा उसे कहते हैं, उनके वक्त खाने। तो वो जनाब, आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप का मज़हब है, आपका मज़हब नहीं है, आपने रात गुजारनी है, आप उधर चले जाएं 1-2 दिन के लिए, आपको कोई ममानियत नहीं, आपको सोने के लिए जगह देंगे, आपको खाने के लिए लंगर देंगे। लंगर उनका बंदों के हिसाब से और मतवक्का आमद के हिसाब से वो तैयार करते हैं और ना नहीं आपको, आप बेटाइमे चले गए, आपने खाना खाना है, आप गुरुद्वारा साहब के जो मतवली हैं, आप उनसे कह दें, भाई साहब उसे कहते हैं पंजाबी में, भाई साहब से कह दें, तो भाई साहब जो है वो आपके लिए उसी वक्त खाने का अरेंज करके वो ट्रे आपके आगे रखेंगे, थाली जिसे कहते हैं। ये जनाब हमारे यहाँ इमरान खान साहब ने इसको मुतारफ़ कराया। इमरान खान साहब ने लाहौर, कराची, बड़े बड़े शहरों में उन्होंने कहा कि जो मज़दूर गाँव से, जो मज़दूर देहात से, जो मज़दूर दूर दराज इलाकों से आके कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान में काम करते हैं, उनके लिए रोज़ाना किराया खर्च करके वापस जाना मुमकिन नहीं होता। तो उन लोगों को वहाँ पे कम से कम एक शेल्टर मिल जाए जहाँ वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से, और वहाँ पे कंबल लें, सिराना लें, उनको सोने को जगह मिलेगी, गद्दा मिलेगा, चारपाई मिलेगी, वो सो जाए। वहाँ से सुबह नाश्ता करें, काम पे चले जाएं, काम पे आए, वहाँ पे अपना जो है खाना खाएं और बेशक सो जाएं। एक बंदे के लिए मखसूस अयाम लिखे होंगे कि इतने दिन उसमें रह सकता है। वो जनाब इस तरह का कुछ माहौल तैयार कर दिया था कि बहुत से, मैंने देखा लाहौर के अंदर लंगर खाने वो बने थे,
ان میں دور دور سے جو مزدور تھے ان بیچاروں کو فائدہ تھا. نہیں تو وہ داتا صاحب جا کے پڑے رہتے ہیں, داتا صاحب کے لیٹے ہوتے ہیں اس پہ ٹائلوں والے فرش پہ, اوپر پنکھے ہوتے ہیں, بیچارے حال بحال, اور کبھی پولیس آ کو اٹھاتی ہے, کبھی انہیں وہ پولیس گزر جاتی ہے, پولیس کو بتا دینا پڑتا ہے 5-10 روپے. تو اسی چکر میں جناب اس عمران خان صاحب نے یہ بنایا تھا. لیکن اب چونکہ عمران خان کا بنایا ہوا ہر اچھا کام بھی برا تصور کیا جاتا ہے, ہر اچھی بات بھی بری لگتی ہے, تو اس لیے عمران خان صاحب کے بے شمار پروجیکٹ کی طرف سے صوبائی حکومت نے آتے ہی سب سے پہلا قدم جو اٹھایا یہ نگران صوبائی حکومت نے, انہوں نے لنگر خانوں کو ختم کر دیا پنجاب سے. اسی طرح سندھ سے بھی ختم ہو گئے, جبکہ پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں آج تک بھی چل رہے ہیں. تو یار انہوں نے یہ جو بیکاریوں پہ ابھی پابندی لگانے کا سوچا ہے, اس کے زد میں ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ ایک یا کچھ بیکاری گزرا کرتے تھے, انہوں نے آواز لگانی گلی میں, انیا دے جا سخی نو. ہم نے کہا یہ کیسے فکرہ بول رہا ہے. ایک آدھ بزرگ سے پوچھا, اپنے سے بڑے سے, اس وقت ہم اسکول میں پڑھتے تھے, اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمیں انا کہہ رہا ہے, اور کہتا ہے صحیح کو کچھ کھانے کو دے. تو اس طرح کے بیکاری آپ کو جگہ جگہ پاکستان میں اب پہلے کم تھے. اب ایک تازہ سروے کے مطابق, جو پاکستان کا نہیں ہے, انٹرنیشنل ایک سروے کمپنی نے مختلف قسم کے سروے کیے ہیں پاکستان میں, ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ پاکستان میں کتنے % لوگ بھیک سے جڑے ہوئے ہیں, یا بھیک مانگتے ہیں, بھیک منگواتے ہیں, بھیک کے لیے انہوں نے گینگ بنا رکھے ہیں, ایک پورا مافیا, ایک پوری آرگنائزیشن بنا رکھی ہے. تو جناب اس سے پتہ چلا کہ ٹوٹل پاکستان کی 28 کروڑ 28.5 کروڑ آبادی ہے اور پاپولیشن ہے, اور اس میں سے 2.5 کروڑ جو اس میں سے وہ بکاری ہیں. یعنی ہر 7واں 8واں بندہ جو آپ کو پاکستان میں چلتا پھرتا بیٹھا سوتا کھاتا پیتا نظر آتا ہے, وہ بکاری ہے. یہ ہے اصل حقائق, اور یہ وہ ایسے حقائق ہیں جن کو جھٹلانا ممکن نہیں ہے. ان میں وہ بکاری بھی شامل ہیں جنہیں شفٹوں میں باقاعدہ ان کے جو ہے مختلف گینگ ہے, کیونکہ یہ 1 2 4 10 بندے تو 2.5 کروڑ بندوں کو مینیج نہیں کرتے. ان میں وہ مختلف آرگنائزیشن ہیں, ان کی مختلف گروپ ہیں, مختلف گینگ ہیں, رنگا گینگ, پھنگا گینگ, یہ وہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. وہ جناب انہوں نے اپنے چوک جو ہے وہ نشان لگائے ہوئے ہیں. یہ 10 چوک سڑک پہ میرے ہیں, اس سے اگلے پھر اس سے اگلے ٹھیکیدار کے, اس سے اگلے پھر اس سے اگلے ٹھیکیدار کے. اس طرح ہر ٹھیکیدار کے پاس کچھ چوک ہیں. ان چوکوں پہ جتنے بکاری, فی چوک پہ اگر 4 سڑکیں ہیں تو چاروں طرف 2 بکاری بھی کھڑے کرے تو 8-10 بندے ایک وقت میں ایک چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد 10 چوک ہیں, تو اس کے بعد 80 یا 100 بکاری ایک شفٹ میں کام کر رہا ہے. اب وہ ان کو 8 سے 6 بجے تک, پھر دوسرا شفٹ لائے گا 6 سے رات 12 بجے تک, 2 بجے تک, یعنی کم از کم 2 3 شفٹوں میں یہ بکاری کام کرتے ہیں. مال ہے یا ایسی بڑی سڑکیں, DHA کے مین بازار مارکیٹس ہیں, ادھر 3 شفٹوں میں لوگ کام کرتے ہیں. تو اب جناب سنا ہے کہ ان کا تذباب ہو رہا ہے, ان کو حکومت کو بھی یہ خیال آیا ہے. لیکن حکومت کو خیال تو تب آئے نا جب حکومت خود جا کے باہر, وہ سعودی عرب چلے جائیں تو بیچارے منہ چھپاتے پھرتے ہیں, کیا اب ان کو پھر کچھ دینا پڑے گا, یہ اپنا تیل مفت میں لینے آ گئے ہیں, یہ اپنی ہم سے جو زکوٰۃ کٹھی ہوتی ہے, یعنی 67 مسلمان ملک ہیں, ہم نے سب میں بانٹنی ہوتی ہے, یہ اکیلے آ کے تنگ کرتے ہیں کہ ہمیں ساری زکوٰۃ ہمیں دے دو, سارے صدقات ہمیں دے دو, ساری خرائط ہمیں دے دو. تو وہ ان سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں, اور نہ بھی کیسے کہہ رہے ہیں, پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بڑے بھائی ہیں, ہم سب سے بڑا اسلامی ملک ہیں, ہم سپر پاور بھی ہیں, ہم ایٹم بم بھی رکھتے ہیں, نیوکلیر پاور بھی ہے, ہماری اتنے لاکھ کی فوج بھی ہے,
اور حتیٰ کہ ہماری فوج بھی یہی کام ان سے بھی کرایا جا رہا ہے، کبھی انہیں صومالیہ، کبھی ایریٹریا، کبھی انہیں ایتھوپیا، کبھی انہیں ایوری کوسٹ، اور جہاں جہاں آپ کہاں کہاں نہیں، کبھی انہیں سارا یہ وہ، کبھی انہیں سربیا، ہر جگہ پاک فوج کو برما میں ہر جگہ متعین کیا جا رہا ہے اور رینٹ پہ بیچا جا رہا ہے۔ اب پاک فوج کے لیے اور خوشخبری آئی ہے کہ پاک فوج کو جو ہے یوکرائن میں دوسری فوجوں کے ساتھ جو ہے UN رشیا کے ساتھ جنگ بند ہونے کے بعد وہاں پہ شفٹ کر رہی ہے، وہاں بھی چند لاکھ پاکستانی فوجیوں کی ضرورت ہے۔ اور ایک یہ خبر نہیں، اندازہ نہیں، کنفرم بات ہے کہ UNO کے تحت جو فوجیں باہر بھیجی جاتی ہیں، پاکستان ان میں نمبر 1 ہے تعداد کے لحاظ سے، ادبی اعتبار سے۔ تو جناب وہ پھر ہم جا کے یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب مانگنا تو ہم نے نہیں تھا، ہمارے صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، چیف صاحب سارے جاتے ہیں باہر، ہم نے مانگنا تو نہیں تھا، مانگنا اچھا تو نہیں سمجھتا، آپ سے بار بار تقاضا کرنا اچھا تو نہیں سمجھتا، لیکن جناب کیا کریں، ہمارے پاس کوئی وہ راستہ نہیں ہے، مجبوری ہے، ملک کے حالات ڈگرگوں ہیں، اور یہ اتنا بڑا ملک ہے، اگر یہ نہ چلا تو عالم اسلام کے لیے مشکلات ہوں گی، لوگوں کو اپنے دکھڑے سناتے ہیں، وہ ہمیں تھوڑی بہت کٹھی کی ہوئی زکوٰۃ صدقات خرائط سے ہمیں نوازتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، ہمارا پھر سال نکل جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے جینے کی مکمل پلاننگ، مکمل ہمارے جو فلسفہ جینے کا، یا پاکستان کے اندر ہم اسی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اب جناب انہوں نے سینٹ میں پاس ہونے کے لیے بھیج دیا کہ ہر مانگنے والے کو جو کسی صورت میں زبردستی منگوائے گا، لولا، لنگڑا، گونگا، انا بن کے، یا اپنے ہاتھ کو ایسے خون لگا کے، یا اپنے بازو کو ٹوٹا ہوا شو کر کے، ٹانگ کو ٹوٹا ہوا شو کر کے، یا کسی ریڑھی پہ بیٹھ کے بھیک مانگے گا، اس کو وہ ایک منظم گروہ تصور ہوگا، اور اس کو 7 سال قید اور 10 لاکھ روپیہ جرمانہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں تک تو بات بڑی خوش آئند ہے، بڑا اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ اور پاکستان میں اب سعودی عرب تک نے عمرے اور دوسری سفری پابندیاں پاکستان پہ عائد کر دی ہیں۔ اب وہ صرف باقاعدہ ان کی ویب سائٹ پہ آپ ویزا حاصل کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ فلاں 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 اضلاع سے ہیں تو آپ سعودیہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اگر آپ کی برتھ سرٹیفکیٹ اس ضلع سے ہے۔ آپ سب نے پڑھے ہوں گے، پاکستان میں یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے، آج میں اس کو بریک نہیں کر رہا، نہ میں اس کا ذمہ لے رہا ہوں، یہ سارے پاکستان نے پچھلے دنوں خبر آئی تھی، چلی تھی، پاکستان کے سارے چینل نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ اور اسی طرح ایران، سیریا، عراق جیسے تباہ ملک جو 50 سال سے امریکن اگریشن کا اور پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ہم ادھر جا کے بھی زیارتوں کے بہانے مانگنے سے گریز نہیں کرتے۔ اب سنا ہے سیریا اور عراق نے بھی کہہ دیا کہ پاکستانی زائرین کو ہم ویلکم دل سے نہیں کہتے، لیکن کیونکہ ان کا اتنا ہی حق ہے حضرت امام علی مقام پر اور حضرت امام حسین علیہ السلام پر جتنا ہمارا ہے، اس لیے انہیں منع نہیں کرتے، لیکن پاکستانیوں کے آنے سے ہمیں کوفت ہوتی ہے، یہ ان کے مانگنے سے، ان کے مانگنے اور بھیک مانگنے پہ خاص طور پہ ہماری عوام کو جو ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی جناب حالات، ان سب کی موجودگی میں اب میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے صدر صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے چیئرمین سینٹ صاحب، ہمارے وزیر خارجہ صاحب اب اگر باہر گئے، ایون کہ آرمی چیف صاحب اگر باہر گئے، وزیر خزانہ صاحب باہر گئے دورے پہ، تو وہ ان کو اگر وہ پاکستانی قانون کے مطابق بھی گرفتار کر سکتے ہیں، اور پاکستانی قانون چلیں گرفتار کر کے حکومت پاکستان کے حوالے کر سکتے ہیں، جناب یہ مانگنے آئے تھے، ہم نے آپ کے حوالے کر دیا، اب آپ ان پہ مقدمات چلائیں، ان کو سزائیں دیں اپنے ملکی قوانین کے مطابق، اپنے ملکی کانسٹیٹیوشن کے مطابق، آپ ان کو سزائیں دیں یا نہ دیں، ہم نے اب پکڑ کے بندے آپ کے حوالے کر۔ اس طرح بتائیں کہ کیا اب پھر اس کا مطلب ہے گورنمنٹ آف پاکستان ساری جو ہے وہ انڈر مطلب بار ہوگی، جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ہوگی؟ حدود تو ان پہ قائم ہوتی ہے، یہ ریٹ تو یہ بنتی ہے، مقدمہ تو بنتا ہے،
باہر جا کے مانگنے کا. آگے دیکھتے ہیں اب آگے اس کیا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. اور یہ بھی کہ یہ بھی ایک اعداد و شمار کے مطابق نئے تازہ ترین سروے میں آیا ہے کہ پاکستان کے یعنی ٹوٹل جی ڈی پی کا 40 ارب ڈالر بیک کے سلسلے سے بیک کے شعبے سے بلانگ کرتا ہے. یعنی منگوایا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، اور اس کو سارا سرکل جو 2.5 کروڑ لوگوں کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل معیشت اس کا 12.6% ساری آمدن جو ہے وہ بیک سے اکٹھی ہوتی، تقسیم ہوتی اور جمع ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے 12.5% لوگ بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس شعبے سے بیک کے شعبے سے منسلک ہیں. اور اب بات یہ ہے کہ اب ہم ان صدمات سے نکل کیسے سکتے ہیں، ہم اس چکر سے اب نکل کیسے سکتے ہیں. ایک تو سخت سزائیں ہونی چاہیے، اور دوسرا اگر چیریٹی کے نام پہ ہم بیوقوف بنتے ہیں، چیریٹی کے نام پہ لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکلوایا جاتا ہے، لوگوں کے یہ ایک دنیا کا سب سے بڑا فن کسی کی جیب سے پیسہ نکلوانا ہوتا ہے. اور میں اس سلسلے میں بکاری کو، فقیر کو جسے کہتے ہیں، بکاری کو سمجھتا ہوں کہ وہ بکاری نہیں ہے، وہ تو ایک فنکار ہے جو کہ اپنے فن سے کسی دوسرے کی جیب سے پیسہ نکلوا لیتا ہے. اب 2 بہن بھائی جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ، وہ پاس آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ جوڑی واسدی رہے. اب آپ شرمندہ سے ہو جاتے ہیں یار. آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، آپ کی بہو ہے، کوئی آپ کے ساتھ اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہے، پچھلی سیٹ پہ، وہ کہیں گے اللہ جوڑی سلامت رہے. وہ اس طرح کے وہ کلمات کہتے ہیں، پھر ہنستے ہیں خود ہی کہ ہم نے آپ کو ٹانٹ کی ہے اور آپ سے پیسے نکلوا لیے. تو جناب صدقات جو آپ دیتے ہیں، میں آپ چاہیں گے ان سب چیزوں کا حل کیا ہے. بھائی آپ کافی دیر سے بول رہے ہو، آپ نے اس چیز کا حل تو بتایا نہیں. ہاں، اس کے حل ہے. اگر کوئی حل تلاش کرنے والا ہو، اور اگر کوئی حل کرنا چاہتا ہو، کسی کے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں پاکستان کے اندر بھی، دوسرے ملکوں کی طرح، یورپ کی طرح، افریقہ کی طرح، امریکہ کی طرح، کینیڈا کی طرح، پوری دنیا کے نظام کائنات میں اس وقت جو جتنے نظام چاہتے ہیں سب میں بیک بری طرح ممنوع ہے. اور جو پکڑا جاتا ہے جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کے لیے پھر مستقل شیلٹر بنائے ہوئے، جو بار بار یہ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں انہیں پکڑ کے ان شیلٹروں میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور باہر نکلنے، سالوں تک باہر نکلنے نہیں دیا جاتا. ریہیب کیا جاتا ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے پھر سے نارمل انسان کی طرح جینا. اس طرح وہاں پہ سینٹر بنے ہوئے ہیں. تو آپ بھی اپنے صدقات، اپنی خیرات، آگے رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان مبارک آ رہا ہے، لوگ دل کھول کر صدقے خیرات کریں گے. ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، چورا چوری کرنے والے لوگ، خدا کے نام پہ دکانوں پہ بیٹھ کے کیڑا ڈلے امرود اور کیلے بیچنے والے بھی، ریڈی بان بھی خیرات کرتے ہیں. اور سب اللہ کے نام پہ خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، اور صدقہ دے رہے ہیں جی، صدقہ دے رہے ہیں. آپ نے 50 لاکھ کی بے ایمانی کر کے، آپ نے جعلی ادویات بنا کر، جعلی ڈرنکس بنا کر، مشروبات بنا کر، جعلی دالیں بنا کر، جعلی مرچیں مسالے بنا کر، جعلی گھی بنا کر، جعلی تیل بنا کر، جعلی گھی، دودھ. آج تو دودھ دینے والی بھینسیں پاکستان میں کم ہوتی جا رہی ہیں، اور واشنگ مشینوں میں دودھ تیار ہو رہا ہے. تو اب واشنگ مشینیں مائیں بن گئی ہیں. وہ ایک اور ماں آئی ہے نا، تو وہ واشنگ مشینیں بھی اب ماں بن گئی ہیں، وہ واشنگ مشینیں دودھ دیتی. تو وہ جناب ہر بندہ 80% لوگ سے زیادہ لوگ، کہ پہلے گاؤں میں ہوتا تھا کہ گاؤں میں چلو خالص چیز مل جاتی ہے، اب کسی پنجاب کے، کسی پاکستان کے گاؤں میں، قصبے میں، دیہات میں، دیہا میں، چک میں آپ کو اصل دودھ ناممکن ہے، انلیس کہ آپ کی اپنی بھینس ہو، آپ خود اس کا دودھ دو کے چو کے مطلب وہ نہ لاتے ہوں. ورنہ جس کام کے لیے آپ نے بندہ رکھا ہے وہی آپ کو آدھا بادھا کر کے وہ دے دے گا، پانی ڈال کے، چھپڑ کا پانی. دودھ لاتے ہیں گھر، بیچ میں سے مینڈک چھوٹا اتنا سا مینڈک نکل آتا ہے.
تو جناب ان چیزوں کے سدباب کے لیے آپ کو ایک قومی سطح پر بیت المال تیار کرنا ہوگا، جیسے کہ عمران خان صاحب نے اس معاملے کا کافی اقدامات اٹھائے. اس بیت المال کے زیر انتظام آپ کے صدقات، آپ کی خیرات، آپ کے عطیات، آپ کے چندے، آپ کی دل سے جو کچھ بھی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بڑی نوع انسانیت کے لیے آپ دینا چاہتے ہیں، اس بیت المال میں جمع کرائیں. وہ آپ کی زکوٰۃ ہے، وہ عشرہ ہے، وہ جو بھی بنتا ہے. اگر آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، وابی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، جو بھی آپ کے مسل کے مطابق بنتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، وہ سرکاری بیت المال میں جمع کرائیں. صوبائی بیت المال یا اس میونسپل کمیٹی کی یا اس یو سی کی، یونین کونسل کی بیت المال کی کمیٹی میں کا اکاؤنٹ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے. اوپن اکاؤنٹ ہونا چاہیے، جو مرضی جا کے اس میں صرف ڈال سکے، نکالے نہیں. نکالے وہ کمیٹی، وہ ادارہ، وہ خود، اور اس کو پھر اس ملک کے، اس علاقے، اس گلی، اس محلے، اس یونین کونسل، اس شہر کے لوگوں میں تقسیم کرے. اور تقسیم کرنے والے لوگوں کا چناؤ اس طرح ہو کہ وہ بیت المال کے نمائندے ہیں، اور باقاعدہ جاب ہو، ان کو پیسے دے کے ان سے جاب لیا جائے، ان تنخواہیں ادا کر کے، اور ان لوگوں کو اس میں کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں، جن کی یعنی ایمانداری پہ منیمم شک بھی نہ ہو. ایسے لوگوں کو آپ متعین کریں، آپ تعینات کریں. دیکھیں پاکستان دنوں میں ایک فلاحی ریاست بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے آپ کو اتنا لمبا چوڑا اس پہ بکاری اور بکاری ازم اور بکاری ازم کے پیچھے چھپے ہوئے مضمرات سے متعارف کرایا، لیکن آپ کو یہ حل بھی بتا دیا ساتھ میں، کیونکہ آپ حل کے بغیر ایسی ہے جیسے میں آپ کو نقائص تو سارے بتا دوں، بیماریاں تو ساری بتا دوں، لیکن آپ کو اس کا علاج نہ بتاؤں. تو یاد رکھیں، جب تک آپ لوکل سطح پر، جیسے لوکل باڈی الیکشن ہوتے ہیں، اسی طرح لوکل باڈی الیکشن کے انتظام لا کر ایک لوکل بیت المال تیار کرنا ہوگا آپ لوگوں کو. جیسے بینظیر بھٹو کا وہ اور احساس پروگرام تھا، اس لیول پہ وہ تو اس کی اگلی ذرا قسم سے انہوں نے شروع کیا، ایک بڑے لیول تھے، لیکن آپ اس کو اس سے شروع کرنا ہوگا. تو دیکھتے رہیے مطلوب ڈائچ آفیشیل. اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں. پاکستان زندہ باد.